अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे जी। हमने वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की किताब दिल दरिया समंदर को पढ़ना शुरू किया हुआ है और आज का मज़मून हमारे सामने है। उसका उन्वान है तलाश, जुस्तजू, ढूंढना किसी को। हर इंसान किसी न किसी शय की तलाश में सरगर्दा है। कुछ न कुछ हम ढूंढ रहे हैं। कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ ढूंढ रहा है। इंसानों के हजूम में आरज़ुओं का भी हजूम है। दुश्मन दुश्मन की तलाश में है और दोस्त दोस्त की जुस्तजू में है। कायनात की तमाम अशिया का हम वक्त मसरूफ़ सफ़र रहना किसी अनोखी तलाश का इजहार है। आरज़ू का इंजाम शिकस्त आरज़ू हो भी तो ये हस्ती की ही दलील है। सूरज तारीखी के शिकार को निकला है और तारीखी सूरज के ताबूत में। दरिया को समंदर की लगन है और समंदर को दरिया बनने की ख्वाहिश मुस्तरिब कर रही है। हर चीज़ अपने अपने मदार में अपनी ख्वाहिश और तलाश के हिसार में है। तलाश मुतहर्रिक रखती है और ये हरकत राज़े हस्ती है। तलाश ही इंसान की जबिल्लत है। ये इसका असल है, ये उसका खमीर है, ये इसकी सरस्तश्त है। जिसे कोई और तलाश ना हो, वो अपनी तलाश करता रहता है। वो जानना चाहता है कि वो कौन है, वो कहाँ से आया है और वो कब से है और वो कब तक रहेगा। वो मालूम करना चाहता है कि वो कौन सा जज्बा है जो इसे इतनी महरूमियों और नाकामियों के बावजूद ज़िंदा रहने पर मजबूर कर रहा है। इंसान इस बात से आगाह होना चाहता है कि ये कायनात और निज़ाम कायनात किसने तख्लीक फरमाया है। तख्लीक हुस्न में क्या हुस्न तख्लीक है। क्या खूबसूरत बात है। तख्लीक हुस्न में क्या हुस्न तख्लीक है। ये सब जलवे किसके हैं। कौन है इस पर्दा रानाई के अंदर और कौन है इस पर्दे से बाहर, और ये पर्दा क्या है। तलाश का सफ़र इतना ही कदीम है जितना हस्ती का सफ़र, ज़िंदगी का सफ़र। हर पैदा होने वाले के साथ इसकी तलाश भी पैदा होती है। इंसान आगाह हो या बेखबर हमेशा रहीने आरज़ू रहता है। ज़िंदगी की आरज़ू दरअसल उसकी जुस्तजू है। इंसान को हम वक्त ऐसे एहसास होता है जैसे वो कुछ खो चुका है, वो कुछ भूल गया है। उसे छोड़ी हुई मंजिल मुतलाशी बनाती है। वो महसूस करता है कि इसके पास कोई कदीम राज था जो गुम हो गया। उसका बेरब्त माजी उसे किसी दरख्शंदा मुस्तकबिल से महरूम कर गया। शायद वो दुनिया के इवज़ आखिरत का सौदा कर बैठा। इंसान गौर करता है और जो गौर करता है एक शदीद प्यास की तरह एक नामालूम तलाश इसे जकड़ लेती है। इस तलाश से मुफर नहीं है। जिस इंसान को तलाश के नुक्ता है दकीक से आशनाई ना हो, वो दूसरे इंसानों के चेहरे ही देखता चला जाता है जैसे इन चेहरों में इसे किसी खास चेहरे की तलाश हो और वो चेहरा शायद इसने कभी देखा भी ना हो, लेकिन उसे पहचान लेने का दावा इसके पास मौजूद हो। अनदेखे चेहरे को ढूंढना और इसे पहचानना इंसान की तलाश का करिश्मा है। ऐसा लगता है जैसे उस चेहरे को पहली बार देखने से पहले भी देख चुका हो। इंसान की तलाश ही उसका असल नसीब है। हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम किस चीज़ के पीछे जा रहे हैं, क्या प्रायोरिटीज़ हैं हमारी, यही हमारी तलाश, यही हमारा मुकद्दर, यही हमारा नसीब है। यही उसके अमल की असास है। उसी की बेस पर वो अमल करता है ज़िंदगी में। यही तलाश इसके बातिन का इजहार है, यही इसके ईमान की रोशनी है। तलाश इंसान को चैन से नहीं बैठने देती। इसे यूँ महसूस होता है जैसे कोई बिच्छू उसे अंदर से डस रहा है। वो भागता है, दौड़ता है बेताब व बेकरार उस तरियाक की तलाश में जो इस जहर का इलाज है। जब वो शक्ल सामने आती है उसे करार आ जाता है। हर चंद के उसे पहली बार देखा है और वो उसे पहचान लेता है। दरअसल हम जिस शय की तलाश करते हैं उसी ने तो हमें अपनी तलाश अता की है। मंजिल ही तो ज़ौक़े सफ़र पैदा करती है और ज़ौक़े सफ़र रहनुमाए सफ़र होता है। मंजिल अगर अपने मुसाफिर पैदा ना करे तो हर तलाश एक वहमा होकर रह जाएगी। जो हासिल आरज़ू है वही खालिक आरज़ू है। जो मिला है उसी ने वो ख्वाहिश पैदा की थी। ज़रूरत की तलाश और शय है और तलाश की ज़रूरत और शय।
ارکے گلاب یا گلقند کے لیے گلاب کو تلاش کرنے والا ضرورت مند کہلائے گا، اس کی ضرورت کچھ اور ہے، اسے ہم تلاش کے باب میں قابل غور نہیں سمجھتے۔ خوشبو کا مسافر بوئے گل کو منزل دل کا مقام سمجھتا ہے، وادی نور کے مسافروں کی رہنما نکت گل ہی تو ہے، پھولوں کی خوشبو، یا پھر سادہ لفظوں میں کہیں تو خوشبو۔ کچھ انسان صداقت کی تلاش کرتے ہیں اور یہ ساری کائنات ہی صداقت پر مبنی ہے، لیکن صداقت کا اپنا الگ وجود نہیں۔ صداقت صادق کی بات کو کہتے ہیں، اور کائنات کے سب سے بڑے صادق جو ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ صادق کا قول صداقت ہے، اس صداقت کی پہچان اپنی صداقت سے ہے، اپنی صداقت اعتماد ذات صادق ہے، اپنی صداقت اعتماد ذات صادق ہے۔ کسی جھوٹے انسان نے کبھی کسی صادق کی تلاش نہیں کی۔ کاذب صادق کا ہم سفر نہیں ہو سکتا، صادق ماننے کے بعد اس کی راہ کے علاوہ کوئی اور راہ گمراہی ہے۔ تلاش کا یہ مقام بہت عرفہ ہے کہ انسان صداقت کی تلاش کرے۔ صادق سے نسبت کا سہارا لے کر انسان اپنی ذات سے آشنا ہو جاتا ہے۔ تلاش اپنے باطن کی تلاش ہے، یہ اپنے آپ میں جتنی صداقت میسر آئے گی اتنا ہی صادق سے تقرب بڑھے گا۔ جس انسان کو اپنے آپ میں صداقت نظر نہ آئے وہ نسبت صادق سے محروم ہو جاتا ہے۔ انسان کی پہچان کا راز اس کی تلاش میں مضمر ہے۔ آپ نے کسی انسان کو پہچاننا ہے تو اس کی پرائرٹی، اس کی تلاش، زندگی کے لیے توجہ کیا ہے اس میں دیکھیں۔ ہم جس شے کے انتظار میں ہیں وہی ہماری عاقبت ہے، ہمیں اپنے انتظار کا کھوج لگانا چاہیے۔ سچ کے مسافر سچے ہوتے ہیں اور جھوٹ کے جھوٹے۔ اس دنیا میں وہ بھی لوگ ہیں جو حقیقت کی تلاش کرتے ہیں، ان کا مدعا خالق حقیقی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم خالق حقیقی کو ڈھونڈیں گے۔ یہ تلاش نہ ختم ہونے والی تلاش ہے، اس سفر کا مدعا بھی سفر ہے، اس کی انتہا بھی سفر ہے۔ محدود کا یعنی کہ انسان کا لامحدود کے لیے سفر یعنی کہ خدا کے لیے سفر کسی بیان میں نہیں آ سکتا۔ قطرے کو کلزم آشنا ہونے کے لیے کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے وہی جانتا ہے جس پر یہ مقامات اور مراحل گزرتے ہیں۔ خالق کی تلاش بعض اوقات دنیا سے فرار کی خواہش ہے کہ میں دنیا چھوڑتا ہوں اور خدا کو ڈھونڈوں گا۔ دنیا سے گھبرا کر، وحشت زدہ ہو کر انسان خالق کا قرب تلاش کرتا ہے۔ کچھ لوگ دنیا کی نعمتوں کے اصول کے باوجود اس کی محبت میں سرشار خالق کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ حقیقت کی تلاش انہیں کسی انسان تک لے جاتی ہے، خدا کی تلاش ہمیشہ کسی انسان تک لے کر جاتی ہے، اور وہ انسان انہیں راز آشنا کر دیتا ہے، ان کو حقیقی راز بتاتا ہے، یہ راز ہے۔ اس کے بعد کا سفر جلووں کا سفر ہے، نور کا سفر ہے، اسی کائنات میں نئی کائنات کا سفر ہے۔ قطرے کا سفر وصال کلزم کے بعد جب قطرہ سمندر میں مل جائے گا، انل بحر کا بیان ہے، وہ کہے گا میں اس سمندر ہوں، اور یہ بیان میں نہیں آ سکتا۔ انسان جب کسی تلاش میں نکلتا ہے تو اس کے پاس وہ ذریعہ ہوتا ہے، وہ آلہ ہوتا ہے جس سے وہ اپنی تلاش کے مدعا کو پہچان سکے۔ کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا کرائٹیریا جس سے ہم اپنی تلاش کی رزلٹ کو یا اپنی تلاش کے فائنل جو ہے اس کو پہچان سکیں کہ ہم تلاش کر کس کو رہے ہیں۔ اگر وہ اعلیٰ آنکھ ہے، اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم آنکھ سے حقیقت کو ڈھونڈیں گے تو حقیقت کسی چہرے، کسی منظر، کسی نظارے کے، کسی جلوے، کسی رہنائی، کسی رنگ کا نام ہے۔ اگر ہمارے پاس آنکھ ہے تو حقیقت اس کے لیے جو روپ دھارے گی وہ کوئی منظر ہوگا، نظارہ ہوگا، جلوہ ہوگا، رنگ ہوگا۔ حقیقت کا چہرہ بھی ہوتا ہے، جدھر آنکھ اٹھاؤ ادھر ہی اس کا رنگ بھی ہوتا ہے، سب سے احسن رنگ حقیقت کا ہی ہوتا ہے۔ اگر حقیقت کی تلاش میں انسان سماعت لے کر نکلے، سننے کی بصیرت کو پرائرٹی دی جائے کہ میں اس کے ذریعے خدا کو یا حقیقت کو پہچانوں گا، تو حقیقت نغمے کی شکل میں آشکار ہوگی، آواز کی صورت میں جلوہ گر ہوگی۔ ایسا متلاشی دور کی آواز سنے گا، وہ خاموشی کی صدا سنے گا، وہ سناٹوں سے پیغام لے گا، اسے آہٹیں سنائی دیں گی، وہ تنہا ہوگا اور حقیقت اس سے ہم کلام ہوگی۔ اس سچے متلاشی کی سماعت ہی ذریعہ وصال حق بن جائے گی۔ ایسے انسان کو افلاک سے
نالوں کا جواب آتا ہے، اسے آہے فغان نیم شب کا پیام آتا ہے، وہ سکوت سے کلام کرتا ہے، آنے والے زمانے اس سے بات کرتے ہیں، اپنی سماعت غیر حق پر بند کر دینے سے یہ راز کھل جاتا ہے۔ حقیقت کی تلاش میں انسان صرف چہرہ بن کر نکلے تو حقیقت آنکھ بن کر سامنے آتی ہے، وہ آنکھ جو اس کے چہرے کی قیمت ہے، وہیں سے پہچان شروع ہو جائے گی، اسے ہر چہرے میں اپنا ہی چہرہ نظر آئے گا۔ وحدت الوجود کا یہ مقام بیان میں نہیں آ سکتا، یہ صرف مشاہدہ ہے تلاش کرنے والوں کا حاصل۔ کچھ لوگ حقیقت کی تلاش میں نکلتے ہیں سخاوت کے جذبات لے کر، وہ اپنا مال حقیقت پر نثار کرنے کے لیے ساتھ لیتے ہیں، حقیقت سائل کے روپ میں ان سے واصل ہوگی، ان سے ملے گی، سوالی بن کے آئے گی، ضرورت مند سائل، محتاج لیکن سخی کے ساتھ، سخاوت کرنے والے انداز کے ساتھ۔ سخاوت وصال حقیقت کا ذریعہ ہے۔ اگر انسان محتاج بن کر اس کی تلاش میں نکلے تو حقیقت سخی بن کر اس کے سامنے آئے گی۔ ہماری تلاش کے روپ کے مقابل حقیقت اپنا روپ اختیار کرتی ہے۔ جو لوگ تلاش کے تلاش کے مقدس سفر میں دل لے کر نکلتے ہیں، وہ حقیقت کو دلبری کے انداز میں پاتے ہیں۔ انہیں کائنات کا ہر ذرہ ایک تڑپتا ہوا دل محسوس ہوتا ہے۔ حقیقت کی ادائے دلبری ایسے متلاشی کو اپنا ذاکر بناتی ہے، وہ حقیقت کا ذکر کرتا ہے، حقیقت اس کا ذکر کرتی ہے۔ یہ عجب سلسلے ہیں، دل والے متلاشی اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں جہاں ذکر، ذاکر اور مذکور باہم ہو۔ یہ وہ مقام ہے جہاں چند ساعتیں صدیوں پر محیط ہو جاتی ہیں۔ کچھ ذہین لوگ عقل سلیم کے ذریعے حقیقت کی تلاش کا سفر کرتے ہیں۔ یہ سفر بڑا محتاط ہے۔ ایسے لوگ دنیا کے عبرت قدے میں پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں، وہ تحیر آشنا ہو کر حقیقت آشنا ہو جاتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ کوئی نتیجہ بے سبب نہیں ہوتا اور کوئی سبب بغیر نتیجے کے نہیں ہو سکتا۔ اتنی بڑی کائنات بغیر سبب کے نہیں، اور اس سبب کا پیدا کرنے والا ضرور ہے، اور وہی مسبب ہے جس نے سب کو پیدا کیا۔ عقل والے سبب سے مسبب کا سفر کرتے ہیں، کاز ایفیکٹس۔ وہ نعمتوں سے منعم کا نشان معلوم کرتے ہیں۔ وہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہر چیز انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ انسان زندہ ہونے کے باوجود زندگی کو نہیں سمجھ سکتا، وہ مرے بغیر موت کو کیسے سمجھ سکتا؟ وہ خالق سے راز آشنائی کا سوال کرتے ہیں اور ان کو رموز مرگ و حیات سے آگاہ کر دیا جاتا ہے تو وہ کہہ اٹھتے ہیں اسلمت لرب العالمین، اور اس تسلیم کا نتیجہ آگ گلزار بن جاتی ہے اور وصال حق کی منزل آسان ہو جاتی ہے۔ غرض یہ کہ تلاش جو انداز اختیار کرے، حاصل تلاش اسی انداز میں سامنے آئے گا، اور سب سے اچھا انداز تلاش تقرب صادق ہے۔ سب سے شارٹ کٹ، سب سے بہترین آتھینٹک وہ تلاش کا انداز ہے تقرب صادق، حضور اکرم کے قریب ہونا۔ بس اعتماد شخصیت صادق ہے، یہ تلاش عین ایمان ہے۔ سب سے سچے اور اکمل انسان نے حقیقت کے بارے میں جو فرمایا وہی حقیقت ہے، اس کی اطاعت کرنا ہے، نئے انداز فکر کی بدعت میں مبتلا نہیں ہونا۔ صداقت کا سفر حقیقت کا سفر ہے، صادق کا تقرب حق کا تقرب ہے، صادق کی محبت حق کی محبت ہے، صادق کی رضا صداقت کی سند ہے، صداقت کی سند حقیقت کا وصال ہے۔ آئینہ صداقت میں جمال حقیقت نظر آ سکتا ہے، اسی کی تلاش گوہر مقصد کی تلاش ہے، اور یہی تلاش حاصل ہستی ہے، اور یہی حاصل عین ایمان ہے۔ والسلام، سلامت رہے۔